बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए शुरू करते हैं। दुआ और एक दुआ ये भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा तजअल कुरान रबिया कुलूबिना। ऐ अल्लाह कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे। पारा नंबर 5 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है बिज़निल्लाहि ताला। वल मोहसनात। मोहसनात किसको कहते हैं? मोहसनात हिसन से है। हा स्वाद नून। हिसन कहते हैं किले को। जैसे फसील भी इसी से वर्ड है। जो हम देखते थे जंगों के टाइम में फसीलें जो बनाई जाती थी, तो यहाँ पर फसील भी इसी से है। तो ये क्या है? हिस्न किसको कहते हैं? जब औरत शादी करके किसी के कब्जे में आ जाती, जैसे शौहर अब उसके शौहर के कब्जे में आ गई, तो वो क्या हो गई? एक किले में कवर हो गई, यानी कि उसका प्रोटेक्शन हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? मोहसनात का मतलब आजाद औरतें भी है, पाक दामन औरतें भी है और शादीशुदा औरतें भी हैं। ये सारे मीनिंग इसके वल मोहसनात के आएंगे। तमाम शौहर वाली औरतें भी हराम हैं मगर वो कनीजें जो तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। तुम्हारे लिए यही अल्लाह का कानून है। इनके सिवा जितनी भी औरतें हैं इन्हें अपने माल के जरिए हासिल करना तुम्हारे लिए जायज करार दिया गया है, बशर्ते कि इससे तुम्हारा मकसद निकाह में लाना हो, महज शहवत रानी ना हो। यानी कि एक ये जिना को हराम करार दिया जा रहा है और यानी कि उसके लिए जो हलाल रास्ते हैं वो बताए जा रहे हैं। फिर इनमें से जिनसे तुम निकाह का लुत्फ उठाओ, इन्हें इनके मुकर्ररा हक मेहर अदा कर दो। और अगर मेहर मुकर्रर हो जाने के बाद ज़ौजैन में बाहमी रजामंदी से कुछ समझौता हो जाए तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला यकीनन सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी आजाद औरत को निकाह में लाने का मकदूर ना हो, यानी कि वो उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मैं हक मेहर नहीं दे सकता, निकाह नहीं कर सकता, तो वो फिर क्या करे? किसी मोमिना कनीज से निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो। अब ये सब पहले पहले गुजरी हुई बातें हैं। आज के जमाने में ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। पहले के जमाने में कनीज से निकाह किया जा सकता था। और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान का हाल खूब जानता है। कोई औरत आजाद या कनीज सब एक ही जिन्स से हैं, लिहाजा इनके मालिकों की इजाजत से तुम इनसे निकाह कर सकते हो और दस्तूर के मुताबिक इन्हें इनके हक मेहर अदा कर दो, ताकि वो हिसारे निकाह में आ जाएं। ना वो शहवत रानी करती फिरे और ना खुफिया याराने गांठे। यानी कि अब देखिए कि अगर वो कनीजें भी थी तो उनका भी ये ख्याल रखा गया कि उनको भी एक नीड थी। एक सेक्सुअल नीड तो सबकी होती है, तो ये ना हो कि वो अगर उनको उनकी शादी ना हो, उनको निकाह ना करके दिया जाए, तो फिर वो क्या करेंगी? गलत तरीकों से अपनी नीड्स पूरी करेंगी। तो उनको भी क्या कहा जा रहा है कि उनके भी निकाह कर दो। फिर निकाह में आ जाने के बाद अगर बदकारी के मुर्तकिब हों तो इनकी सजा आजाद औरतों की सजा से निस्फ है। ये सहूलत तुम में से इस शख्स के लिए है जो जिना के गुनाह में पड़ जाने का गुनाह में जा पड़ने से डरता है। और अगर तुम सब्र व ज़ब्त से काम लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ये चाहता है कि सब कुछ वाज़ेह तौर पर तुम्हें बता दे और इन लोगों के तरीकों पर तुम्हें चलाए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और तुम पर नजर रहमत से मुतवज्जे हो। और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम पर नजर रहमत से मुतवज्जे हो, मगर जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हों तो वो ये चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हट जाओ। यानी कि देखिए कि इन लोगों का एक क्या हमेशा क्या होता था तरीका कि जो लोग सीधे रास्ते पर है उनको रास्ते से हटा दिया जाए। आज भी देखिए कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल बोल दीजिए, कुछ ऐसे रिश्तेदार कि आपको आप दीन पर अगर चल रहे हैं तो आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपको बुरा भला कहा जाता है। तो उससे क्या होता है, इंसान फिर अपनी रास्ते से फिर हट जाता है।
تو یہاں پر یہ بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ ایسے بھی لوگ تھے، تو کیا کرتے تھے، لوگوں کو ہٹا دیتے تھے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رسم و رواج کی پابندیوں کو ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جو بنائے تو وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو بھی ہم اس میں پڑھ رہے ہیں احکامات، اب جیسے شراب کے احکامات ہیں، تو شراب کے احکامات سے لے لیجیے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک بار اگر دیکھا جائے تو اس میں صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ لوگوں کے پیسوں کا نقصان، لوگوں کے رشتوں کی خرابی، اس میں انسان کی خود کی بھی بے عزتی، دوسروں کو بھی انسان ذلیل کر دیتا ہے نشے کی حالت میں، اور وہ کون کون سے گناہ کر گزرتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے احکام، وہ کیا ہے، تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ درست صورت یہ ہے، اب یہاں پر باطل طریقے سے مطلب کیا کیا باطل طریقے ہو سکتے ہیں؟ آج کل تو بہت زیادہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ باطل طریقے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، کہ جیسے ایک تو یہ ہے کہ کامن سی چیزیں، چوری ڈاکہ، چوری کرنا، یہ کرنا، اس طریقے سے لوگوں کے مال کھا سکتے ہیں۔ پھر اب اس میں کیا ہے کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، سٹہ بازی ہے، لاٹری ہے، بیمہ پالیسی ہے، سود کی الگ الگ طریقے کی قسمیں نکل گئی ہیں، جس کا نام سود نہیں ہے بلکہ کچھ اور بینکوں سے، جیسے ایک فکس ڈپازٹ ہے، اس میں ایسی ایسی چیزیں نکل گئی ہیں جس میں انسان کو یہ بالکل شک نہیں ہو رہا کہ یہ سود ہے، اور وہ سود میں پھر انسان شامل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اب آج کل جو پیسے، کیا کیا کہتے ہیں اس کو، مال، کوئی چیز خریدی جاتی ہے، اس کے مہینے مہینے کو اس کی قسطیں دی جاتی، قسطوں پر چیزیں خریدنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں سود کا، لین دین کا کچھ نہ کچھ اس میں گھول گھپلے ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، اور درست صورت یہ ہے کہ تم کیا کرو، آپس کی رضامندی میں، آپس میں لین دین ہو، یہ باہمی رضامندی سے آپس میں لین دین ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی والے کام کرے گا، ہم جلد ہی اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچائے، اور دوزخ کی آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار۔ جب جن بڑے بڑے کاموں کے گناہ کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہیں تمہاری چھوٹی چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ کبائرہ، گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہم دیکھیں کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ تو جو ہے تو ہمارے دن بھر میں معاف ہو ہی جاتے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، تو جیسے جیسے ہم وضو کے پارٹس ہوتے ہیں تو وہ سارے گناہ ہم سے دھل جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جب ہم نماز کے لیے جھکتے ہیں تو ہمارے سروں پر جو بوجھ ہوتا ہے گناہ صغیرہ کا، تو وہ گناہ صغیرہ سارے کے سارے ہمارے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے تو ان سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، کبیرہ گناہوں میں بھی کیا ہے کہ زنا ہے، شرک، سب سے بڑا گناہ تو کیا ہے، شرک ہے۔ جو انسان شرک کر لے وہ گناہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ تو اس میں زنا ہے، شرک ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، سود کھانا ہے، میدان جنگ سے فرار کر دینا ہے، اور اس میں اس طریقے سے بہت سارے کبیرہ گناہوں کی لسٹ ہمارے پاس ہے۔ یہاں پر ابھی ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگر ان سے بچتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی خود تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور تمہیں کیا کریں گے، عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ آیت نمبر 31 ہمارا چل رہا ہے، سورہ نیسا۔ اگر اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر کچھ فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو۔ یعنی کہ کیا ہوتا ہے، اکثر انسان حسد کرتا ہے، کسی کو کوئی بڑی جابز ملی ہے، کسی کو اچھا گھر ہے، کسی کا کوئی اچھا خوشحال رہ رہا ہے، تو آج کل کیا ہو گئی ہے، لوگوں میں حسد کی بات ہو گئی کہ ان کو ملا ہے ہم کو نہیں ملا ہے، تو یہ حسد ہے۔ تو حسد کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، سامنے والے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کے مال کو نظر لگ جاتی ہے، اس کی خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پر نیک لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کسی کو تو اس میں خوش ہونا چاہیے، بلکہ ان کو دعائیں دینی چاہیے خوشی سے۔ یہ نہ ہو کہ تم ان کے لیے حسد کرو اور اس کی ہی ہوس کرو کہ ہم کو ایسے نہیں ملا، رونے بیٹھ جاؤ کہ دیکھو فلاں کو اتنا ملا۔
ایک بھائی کو ایک کبھی-کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی بہت زیادہ امیر ہوتا ہے، ہر طریقے کی اس کے پاس آسائشیں ہوتی ہیں، اور ایک بھائی بہت غریب ہوتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اب اس بھائی کی بیوی ہو یا بچے ہوں، وہ اس کی شوہر کا جینا مشکل کر دے کہ ان کے پاس یہ اور یہ چیزیں ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوگی؟ پھر ہوس ہوگی۔ تو ہوس سے ہمیں بچنا چاہیے اور حسد سے بچنا چاہیے۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے ان کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو عورتوں نے کمایا ہے ان کے مطابق بھی ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اجر و ثواب میں ایسے نہیں رکھا گیا کہ عورت کو زیادہ اجر یا مرد کو کم اجر، یہ نہیں رکھا گیا، بلکہ اجر سب کے سیم ہے۔ جو کام جو کرے گا، یہاں پر دیکھیے کہ اب جیسے میراث میں الگ حصے ہیں، میراث میں مرد کے 2 حصے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہے، لیکن ذمہ داریاں سب پر الگ الگ ہے۔ اور اگر نیکی کی بات دیکھی جائے تو نیکی اگر عورت زیادہ کر رہی ہے تو عورت کو اس کا اجر زیادہ ملے گا، مرد اگر زیادہ کر رہا ہے تو مرد کو اس کی زیادہ ملے گی، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی کمی یا زیادتی نہیں رکھی۔ جو کچھ ترکہ والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے کیا تھا؟ پہلے ہم نے کیا آیت پڑھی تھی کہ تم مقرر کر دو، وارثوں کے حق مقرر کر دو۔ مرنے والے کو کیا چاہیے تھا؟ کہ وہ خود مقرر کرے حق۔ اب یہاں پر وہ آیت منسوخ ہو گئی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے۔ وہ لوگ جن سے تم نے عقد کا باندھ رکھا ہے، یعنی کہ نکاح کا، لہٰذا انہیں ان کا حصہ ادا کرو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے۔ مرد عورتوں کے لیے جملہ معاملات کی ذمہ داری اور منتظم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یعنی کہ مرد کو دیکھیے کہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں مرد، مشقت کے کام کرتے ہیں، جتنا زیادہ عورتیں نہیں کر سکتی اتنا زیادہ وہ مرد کر سکتے ہیں۔ ذمہ داریوں کے نبھانے کی صلاحیت بھی مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر لہٰذا گھر کی جو چھوٹی سی ریاست کا سربراہ ہے، اقوام بھی یا سربراہ ہے یا قوام جو جس کو کہتے ہیں ہم، تو وہ مرد کو ہی ہونا چاہیے۔ آج کل جو عورتوں کی ڈومینیشن ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ گھر تباہ ہو رہے ہیں کہ عورتیں غلط فیصلے لیتی ہیں، پھر سارے گھر کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ مردوں کو اس کے اوپر ایک فضیلت حاصل ہے۔ تو عورت کیا ہے؟ عورت گھر کے کام کاج میں گھروں اندرونی اور بیرونی ذمہ داریوں کو مرد دیکھ سکتا ہے، لیکن گھر کی جو اندرونی ذمہ داریاں ہیں وہ عورت بہت اچھے سے نبھا سکتی ہے، جو کہ مرد نہیں کر سکتا۔ اب یہ دیکھیے کہ گھر کے ہر کام سلیقے سے کرنا، اس کو کیسے مینج کرنا، بچوں کو مینج کرنا، گھر کو، پکوان کو، صاف صفائی کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں عورتیں آسانی سے کر سکتی ہیں، یہ جو مرد نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر عورتوں کو باہر کے کام دیے جائیں تو پھر یہ کہ آج کل عورتیں کر تو رہی ہیں، لیکن آج دیکھیے کہ کیسے ان کے اوپر اتنا بوجھ انہوں نے اپنے آپ پر ڈال لیا ہے کہ وہ گھر کے بھی کر رہی ہیں، باہر کے بھی کر رہی ہیں۔ اب کتنی پریشانیاں، جلدی ان کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں۔ اب اتنا زیادہ بوجھ پڑے گا تو ظاہر ہے وہ تو ہوگا ہی کہ اگر عورت صرف گھر کے کام کرے، سکون سے بیٹھی رہے، تو اس کے لیے اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن صرف اس لیے کہ ہم بور ہو رہے ہیں، ہم گھر میں کیوں بیٹھے ہیں، ہم نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی ہے، ہم دوسروں سے کم نہیں ہیں، ہم مردوں سے کم نہیں ہیں، یا مردوں کے ہم شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں، ایسی اگر سوچ ہے تو پھر انسان کیا ہے؟ پھر اپنے آپ پر خود ہی کھلاڑی مار رہا ہے، اپنے سکون کو خود ہی غارت کر رہا ہے۔ اگر تو کوئی ضرورت ہے، نیڈ ہے بیوی کو بھی کمانے کی، یا اتنا زیادہ بس نہیں ہو رہا ہے، اور پریشانی ہو رہی ہے، کچھ گھر کی گھریلو اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر انسان بے شک دونوں ہسبینڈ وائف اپنی مرضی سے دونوں مل جل کر کمپرومائز کر کے دونوں جاب کر کے اپنے گھروں کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ جاب کرنا ہی ہے یا جاب نہیں کرنا ہے، یہ اس سے آپ لوگ نتیجہ نہ اخذ کر لیں، بلکہ یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بہترین، اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کو اپنے گھر کی حکمران بنایا گیا ہے، کہ دیکھیے کہ گھر کی رانی ایک طریقے سے اگر کہا جائے، جو ہاؤس وائفس ہیں تو وہ اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھے، کہ کوئی جاب کرنے والی کو دیکھتے ہیں اگر ہاؤس وائفس تو یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہم تو کچھ نہیں، ہم تو بس گھروں میں ہی بیٹھے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گھروں کی رانی بنایا ہے، حکمران بنایا ہے، شوہروں کی کو دلوں کو خوش کرنے والیاں بنایا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھیں اور وہی ایک دوسری خاتون کو دیکھیں کہ جو ایک اور دوسری خاتون ہے جو گھر کی میڈ ہے، جو گھر کے سارے کام کر رہی ہے۔
لیکن وہ گھر کی رانی تو نہیں ہے نا، اس کو تو میڈ کا ہی ہم نام دیں گے۔ لیکن ہم دیکھیے کہ اگر ہم برتن بھی دھو رہے ہیں، ہم کپڑے بھی دھو رہے ہیں، ہم گھر کی صفائیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم کس عہدے پر ہے فائز؟ ہم گھر کی رانی ہیں، ہم نوکرانی نہیں ہیں۔ ہمارا ایک کیا عہد ہے، سوری، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، حکمران بنایا ہے ہم کو گھر کا۔ تو کبھی بھی ہم گھر کے کام کاج کرنے میں اپنی اس میں کمتری نہ محسوس کریں، چھوٹی چیز نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کی حکمران بنایا ہے۔ اور اللہ نے ایک دوسرے کو ان پہ فضیلت دی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی عدم عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نیک بیویوں کی صالحات جو عورتیں ہیں ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے کہ اچھی بیوی میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی ہے، اس میں ایک اچھی بیوی کی 4 کوالٹیز بتائی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہے اور 2 غیر موجودگی سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلی جو کیا ہے، جب شوہر گھر میں ہو یا باہر سے کام کاج کر کے گھر واپس آئے، شام کو گھر واپس آئے، تو اس کی بیوی کیسے ہو، اس کا خوشی سے، خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، یعنی کہ مسکرا کر اس کا استقبال کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بیٹھی ہے میلے کپڑوں میں اور خراب کپڑوں میں اور سدا کے وہی رونے پیٹنے، بچے ستا رہے ہیں، گھر کے کام کاج نہیں ختم ہو رہے، یہی رونے پیٹنے، وہ شوہر بیچارہ تھک ہار کر گھر پر آیا اور وہ کیا کرے کہ وہ گندے کپڑوں میں بیٹھی ہے، وہ سارے اس کی جو تھکان ہے وہ اترنے کے بجائے اور اس کی موڈ آف ہو جائے۔ تو ایسی بیوی کیسی ہونی چاہیے کہ وہ جب شوہر آئے تو اس کو شوہر کو بیوی کو دیکھ کر اس کو ایک خوشی کا احساس ہونا چاہیے، اس کے جسم پر صاف ستھرے کپڑے ہوں اور وہ خاوند کا موہ لینے والی اور خاوند اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، یہ کوالٹی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ خاوند اگر اسے کھانے پینے کے متعلق کسی بات کے لیے کہے تو اسے فوراً بجا لائے، اسے بوس و کنار کے لیے بلائے تو فوراً اس کی بات مانے، اور جب گھر میں نہ ہو تو کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے اور نہ ہی خود کسی غیر مرد کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کریں۔ یہ یہاں پر یعنی کہ اپنے شوہر کی گھر کی امین ہوتی ہے اور اس کے مال کو نہ فضول کاموں میں خرچ کرے اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ حدیث کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ یہ اس کا مال ذاتی ہے اور نہ ہی چوری چھپے خاوند کے مال سے اپنے میکے والوں کو دینا شروع کر دے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ یہ ساری کوالٹیز ایک محسنہ عورت کی بتائی جا رہی ہے، صالحات یعنی کہ نیک عورت کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے کہ نیک عورت کیسی ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے مال کو بے جا خرچ کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ ایک شوہر اگر حلال طریقے سے پیسہ کما رہا ہے اور اس کی بیوی حرام چیزوں میں اڑا رہی ہے، جیسے وہ موویز دیکھ رہی ہے، پارلرز میں خرچ کر رہی ہے، جم میں خرچ کر رہی ہے، اور بیچارہ ایک میڈیم طبقے کا شخص ہے، وہ اتنی محنتوں سے دن اور رات گزار کر کما رہا ہے اور بیوی اور بچے اس طریقے سے بے جا خرچ کر رہے ہیں، باہر سے کھانے آرڈر ہو رہے ہیں، روز گھر میں کھانا نہیں بنایا جا رہا ہے، میڈس پر خرچ ہو رہا ہے، نوکروں پر خرچ ہو رہا ہے، ہر چیز پر بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے، گھر میں لائٹس ہے، بجلی کی کوئی سیف نہیں ہے، بجلی سیو نہیں کی جا رہی ہے، یعنی کہ جتنا چاہو خرچ کرو، جتنا بل آ رہا ہے ہسبینڈ دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو یہ ساری کیسی ہے، یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ تو ایک اچھی بیوی کی یہاں پر صفات بتائی جا رہی ہے، اور اچھی بیوی کی جب صفات بتائی جاتی ہے تو ہمارے دلوں میں کیا خواہش ہونا چاہیے؟ اللہ ایسی نیک جو صفات جو بتائی جا رہی ہیں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں، صالحات میں، قانتاتن میں، حافظاتن میں ہمیں بھی شامل کر لے، ہمارے اندر یہ کوالٹیز آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹیز ڈال دے۔ بہت ساری چیزوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں، بحثیں کرتی ہیں، زبردستی ضد کرتی ہیں، ہر چیز میں بحث، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہیں کہ شوہر ایک بات کر رہا ہے ہم دوسری بات کریں، شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم یہ کریں گے تو بیویاں کہتی کہ نہیں نہیں ہم وہ کریں گے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہے، شوہر کے دل کو دکھانے والی ہیں، کہ ایک اچھی بیوی کی یہاں پر حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ اچھی بیوی کیسی ہوگی کہ ہر بات میں شوہر کی بات ماننے والی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے لوگوں کو ایڈ کروایا ہے گروپ پہ سے دوسری لنکس بھیج دیں، دوسری جگہ لنکس بھیج دیں اگر یہاں پر جو جوائن نہیں ہو پا رہے ہیں تو۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔
تو یہاں پر ہمیں ایک بات بتائی جا رہی ہے، ایک اچھی بات سکھائی جا رہی ہے خاوند سے، تاکہ گھروں میں ایک وہ بنی رہے، ایک پیار اور محبت کا ماحول بنا رہے، تو یہاں پر یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب جیسے ایک بات اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر اگر چاہتا ہے کہ بیوی پردہ کرے، تو بہت ساری خواتین کو یہ بات بہت تکلیف دہ گزرتی ہے کہ ہم پردہ نہیں کریں گے۔ اب یہ بہت سارے مردوں کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ بیویاں پارلر نہ جائیں، آئی بروز نہ بنائیں، کھلی نہ پھریں، تو اس طریقے سے شوہر کے دوستوں سے نہ ملے یا کوئی غیر مردوں سے نہ ملے۔ تو عورتوں کو کیا ہے، آج کل ماڈرنزم کے زمانے میں عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ میرا شوہر بڑا ہی پرانے خیالات کا ہے، کہ میں اس کے ساتھ کیسے رہوں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پھر آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو اور وہ اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے، یعنی کہ دیکھیے روزہ جو ہے عبادت، جو بھی وہ بھی عبادت بھی کیسی ہے کہ شوہر اگر نہیں چاہ رہا ہے تو وہ عبادت اور نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ یعنی کہ دیکھیے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہ فرشتوں کی لعنت اور فرشتوں کی دعائیں، ہم ہر وقت فرشتوں کی دعاؤں کے بارے میں سنتے ہیں کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور سوچئے کہ اس انسان کی بدقسمتی کے حال سوچئے جن کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی نیک بیویوں میں سے بنائے۔ اللہ ہماری ہماری بیٹیوں کو، ہماری امت مسلمہ کی بیٹیوں کو نیک بیویوں، نیک صالح بیویوں میں سے بنائے، خانطاتن بنائے۔ اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں ان کی خوابگاہوں میں یعنی کہ بیڈ رومز میں الگ چھوڑ دو، پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لے تو خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے نہ تلاش کرو، یقیناً اللہ بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے۔ اور اگر تمہیں زوجین کے بارے میں، آیت نمبر 34، اگر تمہیں زوجین کے بارے میں تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، یعنی کہ ایک حاکم، ایک منصف، دونوں کے گھر سے کوئی ایک بڑا شخص مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اور یعنی کہ اگر کوئی دونوں میں لگ رہا ہے کہ تعلقات بگڑ رہے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا، اب دونوں میں میل ملاپ نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر کیا ہے، پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اگر بیویاں بات نہیں سن رہی ہیں تو پہلے ان کو بیڈ رومز میں بند کر دو، یعنی کہ ان کو باہر مت جانے دو، گھروں کے باہر مت جانے دو، یا پھر ان کو مارو یا ان کو سزا دو، چھوٹی موٹی سزائیں دو۔ اور اگر نہیں ہو رہا ہے پھر اس کے بعد بھی، تو پھر کیا کرو، ان کو دونوں گھروں سے ایک کوئی بڑا آدمی بیٹھے، بڑا شخص، بزرگ انسان جو ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے بڑے، تو وہ بیٹھے اور ان کے اندر پھر صلح صفائی کرے۔ اگر وہ صلح نہیں کرنا چاہتے تو ان دونوں کو پھر اچھے طریقے سے الگ کر دے، اور اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور ان کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین سے اچھا سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، ہمسائے اجنبی، ہمسائے اپنے ہم نشین اور مسافر۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نیک لوگوں کی کوالٹیز ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی جا رہی کہ اور کیا کیا کرنا ہے، جو ایک لسٹ بتا دی گئی ہے کہ کس کس کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی ہمیں بات بتائی جا رہی ہے۔ اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے رہو، یعنی کہ دوسروں کو بھی اچھی باتوں کی ہدایت کرتے رہو، برائی سے بچاتے رہو۔ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے، اور جو لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے فضل سے اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ کیا ہے، کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ اب ان آیات میں 3 قسم کے ہمسایوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک وہ ہمسائے جو رشتہ دار بھی ہیں، دوسرے وہ جو تمہارے پہلو یا تمہارے مکان کے پاس تو رہتے ہیں مگر تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، اور تیسرے وہ جو تمہاری سوسائٹی سے متعلق ہو، مگر مطلب دوست ہے، احباب ہے، جو ایک جگہ مل کر بیٹھتے ہیں، یا کسی آفس میں ہے، یا کوئی آپ کے جاب کی جگہ، جاب آپ جہاں کرتے ہیں کسی دفتر میں، یا جہاں پر وہ اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں، تو یہاں پر اکثر میل ملاپ ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو حسن سلوک تو ان سے بھی کرنا چاہیے۔ یعنی کہ جو یہاں پر حسن سلوک کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اب یہاں پر احساناً بِذِی الْقُرْبَى، یہاں پر احسان سے کیا مراد ہے، اچھا اخلاق سے بات کرنا، لوگوں سے اچھے سے بات کرنا، یا ان کے احسان
یہ ہے کہ ان کے حق ادا کرنا۔ اب یہاں پر یہ کہ سب لسٹ بتا دی گئی ہے کہ کس کس کے ساتھ یہ بھی عبادت میں شریک ہے، کہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ پھر سب سے پہلے جن کا ذکر آ رہا ہے وہ والدین کا ذکر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ چیک کریں کہ کیا ہم والدین کے حق ادا کر رہے ہیں، کیا والدین کے حق ادا کرنے میں ہم کوئی کمی تو نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ کہ کئی جگہ ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ والدین کے حقوق آج کل ادا نہیں کیے جا رہے، بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس، بہت زیادہ ماڈرن لائف ہونے کی وجہ سے نہ بچوں میں ادب رہا نہ بڑوں میں ادب رہا۔ تو یہاں پر اب ماں باپ کو بچے چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اکیلے ماں باپ بڑھاپوں میں اکیلے ماں باپ زندگیاں گزار رہے ہیں، بیچارے تڑپ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ترس رہے ہیں، اولڈ ایج ہومز بنائے جا رہے ہیں۔ اولڈ ایج ہومز تو چلو ٹھیک ہے کہ بہت ایکسٹریم بات ہے وہ، لیکن گھروں میں ہی بچے اگر ساتھ میں بھی ہیں تو ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، ان کو بات بات پر ڈانٹا جاتا ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ بچوں نے پڑھ لکھ لیا ہے تو یہ کیا بات ہو گئی آج کل کہ ہم بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں اور ماں باپ کو ہمارے کچھ نہیں سمجھتا، یہ بات ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان ماں باپ کو چھوڑ کر جائے تب ہی وہ برا سلوک، بلکہ انسان کبھی کبھی ماں باپ کو ایسے ہرٹ کرتا ہے کچھ چیزوں سے کہ ماں باپ ہرٹ ہو جائے تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ماں باپ کی رضا کیسے چاہیں، کیونکہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا بھی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی چھوٹی سی بات سے، کوئی چھوٹے سے ہمارے کام سے ہمارے والدین ناراض ہو جائیں۔ اگر والدین میں سے ایک بھی کوئی زندہ ہے تو وہ آپ کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جنت کے اعلیٰ درجات پر ان کی رضا کو پا کر پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا ذکر آ رہا ہے کہ اکثر آج کل یہ ہو گیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں بھی انسان کیا کرتا ہے کہ ان سے لڑائی ہے، ان سے جھگڑا ہے، انہوں نے فلاں وقت ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، اب ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم نہیں کر رہے تو ہمارے بچے بھی نہیں کر رہے، نسل در نسل وہ دشمنیاں چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مومن انسان کو زیبا نہیں دیتی، بلکہ کیا ہے ہم جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں اس پر ہمارا عمل کرنے کا ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم غلط تھے، اب تک ہم نے کیا کیا غلطیاں کی، اب ہم کیا غلطی کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہے وہ قرآن سے اتنے نہیں جڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کا دین، ان کا علم اتنا نہ ہو، لیکن اگر آپ قرآن سے جڑ گئے ہیں، آپ دین سے جڑ گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں آپ بڑے ہو جائیں، اللہ کے پاس آپ مقرب بن جائیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ چاہے بڑے بھی ہیں تو آپ کو پہل کرنا پڑے گا، آپ چھوٹے بھی ہیں تو آپ کو پہل کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے رشتہ دار آپ کو اچھائی کا جواب برائی سے دینے والے ہوں، تو ایسی جگہ پہ آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ اسپیشلی ہم کو صدقے کا بھی زیادہ اجر ہے اور خود سے بات کرنے کا، سلام کرنے کا، کیونکہ ہم اللہ کے پاس ہمارے بارے میں تو کوئی حجت نہیں قائم ہوگی نا کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے کیا۔ ایک وہ انسان ہے جو قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، تو وہی سارے کام آسانی سے کرے گا، اس کو تو احساس ہی نہیں ہے نا۔ لیکن ایک وہ انسان ہے جو پکا اور سچا مومن ہے، مومنہ عورت ہے یا مومن مرد ہے، تو جب وہ دین سے کیا ہو رہا ہے، دین سے جڑ رہا ہے، قرآن سے جڑ رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کا عمل کیسے ہوگا؟ اس کا عمل ڈیفرنٹ ہوگا، اس کا عمل اور وہ نہ جاننے والے کا عمل دونوں کا سیم نہیں ہوگا۔ تو پھر یہاں پر مسکینوں کی بھی بات بتائی گئی، ہمسایوں کی بھی بات بتائی گئی، اجنبی ہمسایوں کی بھی بات بتائی گئی، مسافروں کی بھی، یعنی کہ دیکھیے کہ مومن مرد کو، مومن عورت کو ہر ایک سے بہترین سلوک کی یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے گھر تک، بلکہ گھر سے باہر بھی، پڑوسیوں کو بھی، مسافر ہیں کہیں وہاں پر بھی، ہر جگہ پر یہاں پر ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ لونڈیوں سے بھی بہترین سلوک کرنے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ مسافر اور ان سب سے اچھا سلوک کرو، یہاں تک کہ ان لونڈی غلاموں سے بھی تمہارے جو قبضے میں ہے۔ اللہ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اکڑ کر چلنے والے، پراؤڈ کرنے والے۔ بھئی آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا، تھوڑا سا سٹیٹس آ گیا، تھوڑا سا گھر ور بڑا ہو گیا تو اپنے غریب رشتہ داروں پر پراؤڈ کرتے ہیں، ان سے اکڑ کے بات کرتے ہیں، ان سے کبھی بات نہیں کرتے، غریب لوگوں کو گھروں پہ نہیں بلاتے، بڑے بڑے لوگوں کو دعوت ہوتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن غریب رشتہ داروں کو نہیں بلایا جاتا ہے کہ اسٹیٹس ہمارا خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو اکڑنے والا ہو، خود پسند ہو، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں،
ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ کیسے یہ ایسے بڑی فخر کرنے والے، تو یہ اللہ نے ان کو جو کچھ عطا کیا اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اسے چھپاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ آیت میں یہود کے حق میں بھی نازل ہوئی کہ جو ہر اس آیت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے کہ جو ان کے مذہب کے خلاف ہوتی تھی، یعنی کہ سود خوری ہے، حرام خوری ہے، بخل ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی بسی ہوئی، اور یہ کیا کرتے تھے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا یہ چھپا دیتے تھے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا، کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اچھی باتوں کو سکھاتے نہیں تھے، اور یہ کیا کرتے تھے لوگوں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی لوگ، مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ مال دولت دے رکھا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں نہ اپنے اہل و عیال پر۔ اب دیکھیے کہ بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل کیا ہے؟ کنجوسی، یعنی کہ انسان کے پاس مال ہو لیکن وہ خرچ ہی نہ کرے، جمع کر کر کے رکھتا رہے، جمع کر کر کے رکھتا رہے، نہ گھر والوں پر خرچ کرے، نہ اپنے آپ پر، خود گندے سے کپڑوں میں پھرے، نہ اچھے کپڑے پہنے، نہ اچھا، یعنی کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس سے کیا ہے، انسان اچھا کپڑا بھی پہنے، اچھا گھر بھی خریدے، لیکن ہاں اس میں مغرور نہ ہو، پراؤڈ نہ فیل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس کو ایکسپوز بھی کرے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے کسی کو، لیکن انسان کیا کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے۔ کیسے چھپاتا ہے؟ اپنی بری حالت میں رہ کر، کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اس کے پاس، بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ بخل ہے یہ، تو یعنی کہ اپنے لباس ہے، خوراک ہے، صدقہ و خیرات ہے، تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہوتا ہے اس سے، کہ انسان دے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اچھے سے رہ رہا ہے، تو یعنی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی نہ ظاہر ہو، کہ انسان کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، لوگوں کو یہ ناشکری ہو گئی نا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لیکن اس کو خرچ نہیں کر رہا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ میرے پاس اتنا ہے، تو یہ بخل ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی جو جو خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، آیت نمبر 38۔ تو ایسے صفات رکھنے والے جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا ہے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کیسے لوگ ہیں، ریاکاری، یہاں پر تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اگر وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ نہیں کرتے، تو اگر خرچ کرنا ہی پڑے تو بخل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اگر خرچ کرنا پڑے تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کیا انسان دیتا ہے، کیا خرچ کرتا ہے انسان، پرانے کپڑے، پرانا کل کا باسی کھانا، اور اگر جو ہم خراب ہو گئے ہیں کپڑے، بالکل ایسے کپڑے دے رہے ہیں غریبوں کو، تو یہ اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کر رہے ہیں، یعنی یہ بخل ہو گیا نا، یہ تو کنجوسی۔ یا یہ نہیں ہو رہا کہ کبھی انسان نئے کپڑے خریدے اور نئے کپڑے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کئی جگہوں پہ ایسی چیزیں خرچ کر دے جہاں پہ بالکل نیا تازہ کھانا بنا کر لوگوں کو، غریبوں میں تقسیم کرے، تو یہ ساری چیزیں۔ اور جب اگر کوئی لوگ ایسا کرتے بھی ہیں تو وہ کیا ہے، وہ کہیں کہیں ایسی جگہ پہ ہوتے کہ ان کی نمائش ہو، ریاکاری ہو ان کے پاس، کہ وہ لوگ ان کی تعریف کریں کہ دیکھو یہ لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو ایسے لوگوں کا جو ہے شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا بگڑتا تھا، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، اور جو اللہ نے انہیں مال اور دولت دیا تھا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے، اللہ تو کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بلکہ کیا ہے، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے دگنا چوگنا کر کے دے گا، اور اپنے یہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے، اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے خاص کوئی نیکی کی جائے۔ نیکی صرف کہاں پر ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے، ہر جگہ جہاں بھی انسان نیکی کرے گا اس کا کیا ہو، اللہ کی رضا پانے کا اس کا شوق ہو، اور اس کی رضا کے لیے وہ نیکی کرے، تو پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ بھی، آخرت میں اس کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا۔ کہ ہم نے یہ حدیث بھی ہم بار بار سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جب انسان جائے گا اللہ کے پاس تو اپنی نیکیوں کو پہاڑوں کی مانند دیکھے گا، تو انسان کہے گا کہ اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کبھی نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر اتنا کر دیا۔ اور دیکھیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرما رہا ہے۔ ذرا سوچو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، پھر ان گواہوں پر اے نبی آپ کو گواہ بنا دیں گے،
इस दिन जिन लोगों ने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की होगी, ये आरज़ू करेंगे कि काश ज़मीन फट जाए और इसमें वो समा जाएँ। अल्लाह से कोई बात छुपा ना सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये जब इस आयत में तमाम अंबिया की आप पर फ़ज़ीलत भी साबित हो रही है, कि क्योंकि साबिक़ा तमाम अंबिया पर शहादत देने का शर्फ़ आपको हासिल होगा ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर जब अब्दुल्ला बिन मसूद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, या रसूलल्लाह, कुरान तो आप पर उतरा है और मैं कैसे आपको पढ़कर सुनाऊँ? तो उन्होंने कहा कि अच्छा लगता है कि किसी और से भी इस कुरान सुनना। तो ये उन्होंने कहा कि आप मुझे, भला मैं आपको सुनाऊँ? उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा, आप पर ही तो कुरान उतरा है। आपने फरमाया, ठीक है, मुझे दूसरों से सुनना अच्छा लगता है। यानी कि इससे हमें ये भी बात पता चल रही है कि जिनको कुरान अच्छा पढ़ना आता है और जिनके आपको पसंद आता है, तो आप उनसे सुने, इसका भी अजर आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर इब्न मसूद ने क्या किया, सूरह निसा की जब आयत पढ़ना शुरू की, जब आप इस आयत पर पहुंचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन, कि क्या हाल होगा उस वक्त जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और ए नबी, आपको गवाह बनाएंगे। जब ये आयत पर पहुंचे, तो आपने फरमाया, बस करो, मैंने देखा इस वक्त आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे कि मुझे गवाह बनाया जाएगा और मैं अपनी उम्मत के खिलाफ कैसे गवाही दूंगा, कि मेरी उम्मत, अब यह है कि उनको भी पता था कि उम्मत 72-73 फ़िरक़ों में बँट जाएगी और दीन इस्लाम से फिर जाएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाही देना पड़ेगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, सैयदना इब्न अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, जब सूरह निसा पढ़ते-पढ़ते इस आयत पर पहुँचे, तो यहाँ पर उनकी आँखों से आँसू बहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और एक तरफ तो अल्लाह की अता करदा फ़ज़ीलत पर भी इंतहाई खुशी की वजह से, और दूसरे अल्लाह की इस अता पर इंतहाई शुक्रगुज़ारी के तौर पर आपके आँसू बह रहे थे। एक तो ये कि शुक्रगुज़ारी कि अल्लाह ताला आपको उन सब पर गवाह बनाकर लाएँगे, और दूसरे ये कि अल्लाह ताला उस दिन आपको गवाही देनी पड़ेगी, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। इस दिन जिन लोगों ने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की होगी, और ये आरज़ू करेंगे कि काश ज़मीन फट जाए और इसमें समा जाएँ और अल्लाह से कोई बात ना छुपा ना सकेंगे। ऐ ईमान वालों, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात। अब यहाँ पर नशे की हालत में नमाज के करीब ना आओ। ऐ ईमान वालों, नशे की हालत में नमाज के करीब तक ना जाओ, यहाँ तक कि तुम्हें ये मालूम हो सके कि तुम नमाज में क्या कह रहे हो, और ना जुनबी हालत में बगैर नहाए नमाज के करीब ना जाए, इल्ला ये कि जनाबत की हालत में भी नमाज नहीं पढ़ना है, इल्ला ये कि वो राह तय कर रहा हो। यानी कि अगर मस्जिद से गुजरना है सिर्फ जनाबत की हालत में, तो वो सिर्फ गुजर सकता है शख्स। अब कभी कभी ये होता है कि मस्जिद रास्ते में है और उसको कहीं जाना अर्जेंट पड़ गया, तो वो मस्जिद में से गुजर के जा सकता है। और अगर बीमार हो या हालत सफर में हो, या तुम में से कोई शख्स रफ़ाए हाजत करके आए हो, यानी कि टॉयलेट से आए हो, या तो तुमने अपनी बीवियों को छुआ हो, फिर तुम्हें पानी ना मिले, तो तुम अपने चेहरों और हाथों का मसा कर लो। अब यहाँ पर देखिए तयम्मुम की तरीका बताया जा रहा है, तयम्मुम की यहाँ पर फर्जियत हमें बताई जा रही है, कि अगर ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर गुस्ल फर्ज है और जहाँ पर वजू फर्ज है, तो उसकी जगह पर तयम्मुम किया जा सकता है। मसा कर लो और नमाज अदा कर लो। यकीनन अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शने वाला है। इन्नल्लाह काना अफुवन गफूरा। अब ये क्या होता है, बहुत जगह पर ये होता है कि अगर नहा नहीं सकते तो नमाज छोड़ दी, वजू नहीं कर सकते नमाज छोड़ दी। तो ये नमाज नहीं छोड़ना है, बल्कि हर हाल में इंसान चाहे तयम्मुम कर ले लेकिन नमाज ना छोड़े। तो यहाँ पर वो सारी चीजें, अब यहाँ पर शराब भी यहाँ पर हराम कर दी गई है। अब ये देखिए कि शराब की यहाँ पर ये आयत जो नाज़िल हुई सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में हमने देखा था, जिसमें सिर्फ क्या बताया गया था, शराब और जुए में कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। वहाँ पर उनको सिर्फ नफ़रत दिला दी जा रही थी। अब यहाँ पर इस वक़्त से शराब छोड़ दी, यानी कि चंद सहाबा ने वहीं पर शराब छोड़ दी थी, उनको जब ये बात नाज़िल हुई थी तो। अब ये आयत नाज़िल हुई जिसके शान नुज़ुल में आप सैयदना अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि क्या हुआ था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास खाने की दावत थी, और हमने क्या किया, खाना खाया। वहां पर क्या था, पहले के जमाने में हर खाने के बाद हर घर में शराब आम थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने शराब पी और शराब ने हमें इतना मदहोश कर दिया, इतने में नमाज का वक्त आ गया और उन्होंने मुझे इमाम बना दिया, और मैंने कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, और उसमें ला आबुदु मा ताबुदून व नहनु नाबुदु पढ़ दिया। यानी कि उसमें अपोजिट वर्ड्स हो गए, यानी कि जो
हाँ, हम इबादत करते हैं कि بدلے क्या हो गया? हम नहीं इबादत करते, ऐसी ऐसे मीनिंग्स बन गए उसके। तो फिर इसके बाद अब सूरह माइदा में आएगी आयत आयत नंबर 90 और 91 की रूह से फिर क्या होगा? शराब को हमेशा के लिए हराम करार दे दिया गया। तो इससे यहाँ पर भी इसलिए यहाँ पर रोक दिया गया कि तुम नमाज के करीब ना जाओ। अभी देखिए ये टोटली हुर्मत नहीं आई है शराब की। पहले उनको नफ़रत दिलाई गई कि अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें नुकसान ज़्यादा है। फिर दूसरी बार ये कहा गया कि तुम नमाज की हालत में नमाज में मत आओ नशे की हालत में। अब तीसरी बार जब आएगा तो उस शराब की हुर्मत वहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो तीसरा अहकाम हमें बताया जा रहा है तयम्मुम के अहकाम। अब यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अगर नशे की हालत में, नींद की हालत में, अब ये नशे में हम नींद की हालत भी हो सकती है। एक तो ये शराब की नशा है, दूसरा इंसान को नींद का भी नशा होता है। इंसान अगर नींद में नमाज़ पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसने क्या सूरा पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ दिया। अब यहाँ तो वैसे ही हमारा हाल ये है कि हमें वैसे ही तर्जुमा नहीं आता। हमें ये नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम यस पढ़ रहे हैं या नो पढ़ रहे हैं, हम कौन से सूरे का क्या मीनिंग है, हमें पता ही नहीं। तो हमें ये एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम जो सूरे नमाज़ में पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो सूरों के तर्जुमे हमें आना चाहिए। तो ये ना होगा कि हम नींद की हालत में जैसे हम नमाज़ में तर्जुमे अगर हम नींद की हालत में नहीं भी हैं, तो हम ऐसा पढ़ते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है उसके कि हमने क्या मीनिंग पढ़ी। तो ये एक नींद भी क्या है, नशे की हालत की तरह ही है। तो इसमें भी इंसान को क्या करना चाहिए कि सोच समझ कर पढ़ना चाहिए। फिर उसका वज़ू भी बहाल है या टूट चुका है, इसकी भी उसको ख़्याल रहना चाहिए। फिर तयम्मुम और गुस्ल जनाबत के यहाँ पर मसाइल बयान किए जा रहे हैं कि नमाज के लिए तहारत फ़र्ज़ है। लिहाज़ा आम हालत में तो वज़ू करने से ये तहारत हासिल हो जाती है। लेकिन अगर जनाबत के वजह से इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो रहा है, तो यहाँ पर अब ये अगर किसी को वज़ू के लिए या जनाबत की गुस्ल के लिए पानी मैसर नहीं आया, अब हमको आज तक ये नहीं पता था कि जनाबत के बाद इंसान बिना नहाए के भी नमाज़ पढ़ सकता है। जैसे कि वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकता है, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है। कभी ऐसी बीमारी है इंसान को कि ऐसी बीमारी लाक हो गई है कि इंसान नहीं उठ सकता, बुखार एकदम तेज चढ़ गया है। रात में आपको बुखार नहीं था, अब जब आप सुबह उठे, नहाने के लिए, फजर के लिए जाने लगे तो हो सकता है कि किसी को बहुत तेज बुखार है। तो ऐसी सिचुएशन में वो फिर या तो वज़ू कर ले या तो वो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन नमाज़ क़ज़ा नहीं करना है, यहाँ पर ये बताया गया। और फिर ये क्या है, यहाँ पर ये भी बता दिया गया, तयम्मुम का तरीक़ा अंडरलाइन कर लीजिए आप कि अगर पानी ना मिले तो तुम अपने चेहरों और हाथों का मसा कर लो। यानी कि गुस्ल का तरीका एक तो तयम्मुम का तरीके में क्या है, सिर्फ़ 2 फ़राइज़ हैं। अपनी दोनों हथेलियों को एक बार मिट्टी पर मारो और फिर इसे अपने मुँह पर फेर लो। फिर दूसरी बार मिट्टी पर मारो और अपनी बाईं हथेली से दाईं हथेली के पीछे के हिस्से पर फेर लो। बस 2 फ़र्ज़ हैं तयम्मुम में। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वज़ू की तरह ही पूरा तयम्मुम करते हैं, तो वो गलत है। सिर्फ़ 2 फ़र्ज़ हैं। ठीक है? आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने तयम्मुम के मसला कहाँ पढ़ा था, किसी को आप बता सकते हैं। एटलीस्ट हम इतने तो हो कि हम अपने घरवालों को या अपने बच्चों को हम बता सकें कि यहाँ पर देखो तयम्मुम का मसला यहाँ लिखा हुआ है, कैसे तयम्मुम के फ़राइज़ हैं। ये अल्लाह ताला ने खोल कर बता दिए कि तयम्मुम के क्या यहाँ पर फ़राइज़ हैं। क्या आपने इन लोगों की हालत पर गौर नहीं किया? आयत नंबर 44। क्या आपने इन लोगों की हालत पर भी गौर किया जिन्हें किताब का कुछ इल्म दिया गया था, लेकिन जिससे वो गुमराही ही खरीदते थे और चाहते थे कि तुम भी राह हक से भटक जाओ। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। तुम्हारी सरपरस्ती और मदद के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास तौरात भी पढ़ते थे, इंजील भी पढ़ते थे, लेकिन उनके पास भी क्या था, उसके बावजूद इल्म आ जाने के बाद भी फिर वो राह हक से भटक गए। और यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब के कलिमात को इनके मौके और महल से बदल देते हैं और अपनी ज़बानों को तोड़ मोड़ कर और दीन में तानाज़नी करते हुए यूँ कहते हैं समेना व असैना और इस्मा गैर मुस्माइन, राइना की बजाय वो समेना व अताना। यानी कि देखिए हमने पीछे भी पढ़ा कि उन्होंने समेना असैना कहना था उनको कि अल्लाह हमने तेरी बात सुनी और मान लिया असैना। तो उन्होंने असैना कहा, समेना व अताना उनको कहना चाहिए था। अताना का क्या मतलब है? हम तेरी इताअत करते हैं। और असैना का क्या मतलब है? हम तेरी नाफरमानी करते हैं। यानी कि दिल में वो क्या कहते थे? ज़ोर से कहते थे समेना और दिल में कहते थे असैना, तेरी हम नहीं मानते इस बात को। यानी कि अक्सर ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपनी ज़ुबान से या ज़ोर से कोई अल्फ़ाज़ कहे
تو وہی بات قابل قبول ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسینہ والے ہوتے ہیں، ہم کہتے نہیں ہیں دل سے، ہم زبان سے نہیں کہتے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے یا ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ ہم کوئی بھی مومن انسان ہے، ایک کچا مسلمان بھی ہے اگر، تو وہ بھی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا یا قرآن پر میں عمل نہیں کرتا۔ ہر انسان یہ کہے گا کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں قرآن پر عمل کرتا ہوں، میں قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن عمل جو ہے ہمارے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کتنا قرآن کے احکامات کو سمعنا اطعنا کر رہے ہیں یا سمعنا وعصینا کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو ہم سن رہے ہیں پھر انجان مار رہے ہیں، جیسے کہ ماں باپ کی یہاں پر بتائی جا رہی ہے، یا پھر مال خرچ کرنے کی بات بتائی جا رہی ہے، یا پھر اللہ کی عبادت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یا حسن سلوک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، حقوق العباد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہم نہیں کرتے ہیں، ہم انجان مارتے ہیں وہ ساری چیزوں کو، ہم اس کو بہت چھوٹی چیز سمجھ کے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم۔ پھر اب یہ کیا کیا ہم نے؟ اسینا ہی تو کیا، سمینا وا سینا، تو ہم نے سنا لیکن ہم نے نافرمانی کر لی نا۔ ہمیں غیبت سے منع کیا گیا، ہمیں جھوٹ سے منع کیا گیا، ہمیں بے پردگی سے منع کیا گیا، ہمیں شوہروں کی نافرمانیاں کرنے سے منع کیا گیا، ماں باپ کی نافرمانی سے منع کیا گیا۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا اپنی زبان سے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ سمینا و سینا، ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں بات مانیں گے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم بالکل مانیں گے، ہم کوشش تو کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا، یہ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات سنتے تو دل میں کیا کہتے؟ اسینا۔ اور اسما غیر مسمعین، کہ کیا کہتے؟ کہ سنو مگر سنایا نہ جاؤ، یعنی کہ کسی کو بولو مت یہ بات، کسی کو آگے مت بڑھاؤ۔ اور رائنا کی بجائے کیا کہتے تھے؟ انظرنا کہتے تھے، سمینا وطانا، یعنی کہ تھوڑا زبان کو موڑ کر ایسے الفاظ بنا دیتے تھے کہ اس کے میننگ کچھ اور بن جاتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا پیچھے، رائنا کو کیا کہہ دیتے تھے؟ رائنا کہہ دیتے تھے، اے ہمارے چرواہے۔ رائنا کا کیا مطلب ہے؟ ہماری طرف دیکھو۔ تو یہاں پر مومنوں کو کیا کہا گیا تھا کہ رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، اور یہ کہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا، بہت درست بات تھی، مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اب ان میں سے سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اہل کتاب، آیت نمبر آیت نمبر ہماری 47 چل رہی ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں، اے ایمان والو، جو اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے قرآن، یعنی کہ قرآن، اس پر ایمان لاؤ۔ اور یہ کتاب، اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ توریت جو تھی ان کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی۔ اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پیٹھوں کی طرف پھیر دیں، تم پر ایسے ہی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت یعنی کہ ہفتے والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے رہنے والا تھا۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو یہ چاہے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جسے چاہے معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ تعالیٰ بار بار ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا کسی کو تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ انسان قرآن پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اور جا کے درگاہوں پہ جا کے کسی بزرگان دین کی مزاروں پہ جا کے وہاں پر ماتھے ٹیک رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اپنے سر کو جھکانا اور کسی دوسروں سے اپنی منتیں اور مرادیں مانگنا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود بیٹھا ہے دینے کے لیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کئی ہم میں سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، جو عمرے بھی کرتے ہیں، جو حج بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ درگاہوں پہ جا کے نظر و نیاز کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں، اور وہاں جو قبروں میں جو بیچارے بزرگان دین ہیں ان سے وہ نظر نیاز مانگتے ہیں، ان سے منتیں اپنی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کتنا برا لگتا ہوگا کہ میں نے ان کو بنایا، میں ان کو سب کچھ دے رہا ہوں، اور یہ جا کے مردہ لوگوں سے مانگ رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مر چکے ہیں، اب وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ تو ان سے مانگنا یعنی کہ سب سے بڑا شرک ہے۔ آج ہمارے آس پاس ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں پر قائم رہنے کے باوجود بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ ساتھ ساتھ کیا بولتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہے وہ بھی ہمارے کام آئیں گے، وہ ہمیں اولاد دیں گے، کوئی معبود ہمیں اولاد دے گا، کوئی ہمارا بت جو ہے کوئی ہمیں اولاد دینے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے۔ تو پھر مشرکین مکہ میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ بالکل وہی،
آج بھی وہی حال ہو رہا ہے کہ انسان نیکی بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے اور ماتھے بھی ٹیک ٹیک کرا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر کیا ہے، انسان اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کے ساتھ انسان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ انسان کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے گناہ، وہ معاف کر دے گا، جسے چاہے معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اس نے بہتان باندھا، یعنی کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا اس نے، اور بہت بڑے گناہ کا کام کیا۔ اسمن عظیمہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑے گناہ کبیرہ میں، گناہ کبیرہ میں بھی جو سب سے اوپر کی لسٹ میں آتا ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کی شیخی بگاڑتے ہیں؟ حالانکہ پاک تو اللہ ہی کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ علماء یہود کی بھی بات ہو رہی تھی۔ یہ یہاں پر ان سے مراد کچھ علماء یہود ہیں کہ ان کی بری کرتوتوں کے اور چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت جب دی جاتی تو وہ شیخی میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ان کے چہیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے جو فور فادرز تھے تو وہ پیغمبر تھے، وہ پیغمبروں کی اور نسلوں میں سے تھے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا چیز سمجھتے تھے، بڑا پراؤڈ کرتے تھے، اور ان کو ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ پر پراؤڈ کرتے تھے۔ اب پاکیزہ بننا کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ کی بہت تعریف کرنا کہ میں تو اتنے اور اتنے۔ اب یہاں پر تو ہمیں یہودیوں کی بات بتائی جا رہی ہے، یہود کی علماء کی بات بتائی جا رہی ہے، لیکن یہ یہاں پر اپنے آج کے معاشرے میں دیکھیے، آج کے دور میں دیکھیے کہ ہم بھی اگر تھوڑی سی نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا سا ہم قرآن کی کلاسز جوائن کر لیں، تو ہم بھی لوگوں کے سامنے 10 بار کہتے ہیں کہ ہاں میں تو اتنی کلاسز جوائن کرتی ہوں، میں تو تہجد روز میری نہیں چھٹتی، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں تو اتنے نفل روزے رکھتی ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب یہ کہ انسان اپنی پاکیزگی بیان کرے، اپنی پاکیزگی نفس کی شیخی بگارے۔ یہی آیت پر پھر انسان اتر رہا ہے نا، کہ انسان اپنے آپ کی بڑائی بیان کرے کہ دیکھو میں کتنی نیک ہوں۔ اور جب کوئی ایک نماز چھوڑتا ہے تو اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، گھر والے ہو یا رشتہ دار ہو یا کوئی چھوٹا موٹا کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہاں پر اپنی بڑائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تو اتنا کرتے ہیں، اور یہ تو فلاں ہمارے رشتہ دار تو نماز بھی نہیں پڑھتے، اور وہ تو روزے بھی نہیں رکھتے، اور وہ تو صدقہ و خیرات نہیں کرتے، ہم تو اتنا اور اتنا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اکثر؟ یہ اس طریقے سے شیخیاں بگاڑتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کی پاکیزگی نفس کی لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ گناہ کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور یہی ایک گناہ ان کے سری گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 51۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے؟ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافر۔ اب یہاں پر دیکھیے جبت اور طاغوت کیا ہے؟ جبت کے معنی کیا ہے؟ خرافات، یعنی کہ ایسی چیزیں جس میں جادو ہے، ٹونے ہیں، ٹوٹکے ہیں، جنتر منتر ہے، سیاروں سے ستاروں کے انسانی زندگی پر اثرات لیتے ہیں جو لوگ، فالگیری کرتے ہیں، گنڈے اور تعویذ، یہ ساری چیزیں کیا ہے، کس میں آئیں گی؟ جبت میں آئیں گی۔ یعنی کہ ان سے انسان فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، انسان سمجھتا ہے یہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کے بارے میں ہم بار بار پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ طاغوت ہر وہ باطل چیز ہے جس کی اطاعت کرنے پر لوگ مجبور ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں انہیں کھڑا کر دیں۔ یعنی کہ اس میں حکومت بھی ہو سکتی ہے، حکومت کی اطاعت پر مجبور ہو جا رہے لوگ۔ کیا ہیں؟ کہیں ایسی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا، کوئی ایسے ادارے ہیں، کوئی ایسے دفاتر ہے، کوئی ایسے جابس کی جگہیں ہیں جہاں پر نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی، حجاب نہیں کرنے دیا جا رہا، تو لوگ آرام سے ان کو فالو کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ جابس نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے، بلکہ اپنا حجاب چھوڑ دیا، اپنی نمازیں چھوڑ دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے۔ یعنی کہ ایسی چیزیں کہ جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرنے دے۔ تب یہاں پر ایسے کوئی بہت ساری چیزیں، جیسے اب یہاں اس زمانے میں فرعون تھے، نمرود کی طرح کی سرکش بادشاہی تھی، تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ طاغوت میں آئیں گی۔ اب یہاں پر سب سے زیادہ اہم چیز اگر دیکھا جائے طاغوت میں، تو ہمارا اپنا نفس ہے، کہ جو ہمیں گناہوں پر اکساتا رہتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارا نفس ہم بہت ساری چیزوں کو اٹریکٹ کرنے والی جو دنیاوی چیزیں ہیں اس کی طرف بھاگتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کے ہم پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔
تو اپنے نفس کو طاغوت سے پاک کریں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جبت اور طاغوت سے بچائے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے گا آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے، یا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے۔ اگر ایسی صورت ہو تو وہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دے، اور اگر یا دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں از راہ فضل انہیں کچھ دے رکھا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ کچھ لوگ کیسے ہیں، یہودیوں کا یہاں پر بخل بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کے پاس ملک بھر کی بھی حکومت ہو، تو کتنے بخیل ہیں وہ کہ کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں، اور اتنے تنگ نظر ہیں کہ حق بات کا اعتراف کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کو توحید پرستوں سے برتر اور قرار دے رہے تھے یہ لوگ۔ تو یہاں پر دوسروں سے مراد مسلمان ہیں، جنہیں بڑا عروج حاصل ہو رہا تھا، ان کو بہت فتح نصیب ہو رہی تھی، دن بدن وہ آگے بڑھ رہے تھے، تو ان کو کیا لگ رہا تھا، وہ ان کو بڑا کھل رہا تھا کہ مسلمانوں کو اتنا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اتنا عطا کر رہا ہے۔ تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، آیت نمبر 54۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی تھی، اور انہیں بہت بڑی سلطنت بھی دے رکھی تھی۔ پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا۔ ایسے باز رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم یقیناً انہیں دوزخ میں جھونک دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جب بھی ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ عذاب کا مزہ چکیں۔ استغفر اللہ، اللہ تو رحم فرمان۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کھال کا ذکر کیوں آ رہا ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کی سکن پر زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی چیز، اب جلنے کا احساس سب سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ سکن پر ہوتا ہے۔ کوئی اگر آپ ڈراؤنی سٹوری سن رہے ہیں تو آپ کی سکن پر گوز بمس آنے لگتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، آبزرو کیا ہوگا کہ کوئی بھی چیز کا اثر، ہماری خوشی کا، ہمارے دکھ کا، ہماری تکلیف کا احساس سکن کو زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دوزخ میں انسان کو کیا کیا جائے گا کہ ان کو دوزخ میں جھونکیں گے، اور ان کی جسموں کی کھال جب گل جائے گی تو ان کو دوسری کھال بدل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو رحم فرمانا پروردگار اللہ۔ اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، ہمیں تیری دوزخ کی آگ سے بچانا پروردگار۔ یا ارحم الراحمین، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تو رحم فرمانا پروردگار۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے سخت عذاب کا ذکر کرتا ہے، اور دیکھیے کہ ہم گناہ ڈنکے کے چوٹ پر کیے جاتے ہیں، کیسے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کیسے ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہم کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، ہم یقیناً قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے کہ ہم جیسے ہی دوزخ کی آیت آئی اور یہ کھال جلانے والی آیت آئی تو ہمارے دل پگھل گئے، نرم ہو گئے، ڈر سے سہم گئے ہمارے دل۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر ہمیں مطمئن کرنے والی اگلی آیت بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان دیکھیے قرآن کا، کہ کتنا پیارا انداز بیان ہے، کہ یہ نہ ہو کہ انسان ڈپریس ہو کے بیٹھ ہی جائے۔ کوئی اگر بہت کمزور دل والے ہوں تو وہ روتے اور ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں۔ ایسی خطرناک آیتیں، دوزخ کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے گوز بمس آ جاتے ہیں کہ اللہ کیسے ہوگا، ہم تو ایسے ہی گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہمارا کیا بنے گا۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فوراً اپنے لوگوں کو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کی بات بتاتا ہے کہ جنہوں نے عمل کیے نیک اور صالح عمل کیے، سندخلہم جنات، تو ہم عنقریب ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں۔ یہ دیکھیے ایک خوشی کی لہر سی ہمارے دلوں میں دوڑ گئی۔ ابھی یہ ہو رہا تھا کہ ہماری آنکھ سے آنسو نکلنے باقی تھے کہ اللہ کیسے ہوگا، اللہ کیسے ہوگا، کیا کریں گے ہم، کہاں جائیں گے، کیسے ہم کریں گے۔ اور دیکھیے کہ فوراً اگلی آیت پہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ میرے مومن بندوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں بننا کیا ہے؟ آمنو و عاملوا الصالحات، یہ کوالٹی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر جنتیں ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے واپس آنا نہیں ہے۔ بلکہ ایک بار جب انسان جنت میں چلا جائے گا، ہاں دوزخ میں جانے کے بعد، معافی کے بعد، اس کی سزا ختم ہونے کے بعد انسان دوزخ سے نکال دیا جائے گا ایک ٹائم پیریڈ کے بعد، لیکن وہ ٹائم پیریڈ کتنا لمبا ہوگا کس کے لیے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ ہمارے پاس بہت گناہوں کے ڈھیر ہے،
تو اپنی مغفرت سے، اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے اور ہمیں جنتوں میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دے۔ وہاں ان کے لیے پاک اور صاف بیویاں ہیں اور انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہیں انہیں یہ امانتیں ادا کر دو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، اور اللہ یقیناً تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ یعنی کہ امانتوں کی بھی یہاں پر بات ہمیں بتا دی گئی کہ کسی نے اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہے تو کیا کرنا ہے، اس کو ایز اٹ از واپس کر دو۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو یہود تھے تو امانتوں کی بھی پاس نہیں رکھتے تھے، ہاں غصب کر لیتے تھے، غلط طریقوں سے ان کی امانتوں کو دبا لیتے تھے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ امانتیں ان کی جہاں جیسی امانتیں ہیں ان کو ویسے ہی واپس کر دو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اور یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اے نبی، آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا جو دعویٰ تو کرتے ہی کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائے، اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، مگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کے فیصلے تسلیم نہ کرے، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور تک لے جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ منافق کیا چاہتے تھے کہ جو فیصلے اب یہ مدینے کے منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا چاہتے تھے، جب ان کا اپنی کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کر جائیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صحیح فیصلہ کریں گے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہودیوں کے بڑے جو ہوتے تھے ان کے پاس وہ اپنے فیصلے لے کر جاتے تھے۔ تو یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ بات تو ایمان لاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، نبی ہے، سب کچھ جو کچھ آپ کے اوپر اتارا گیا وہ بھی صحیح ہے، لیکن اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ طاغوت سے مراد ایسے لوگ جو ان کی طرف سے فیصلہ کرنے والے ہوں، جو غلط طریقے سے فیصلے کرنے والے ہوں۔ یہودی کا یعنی اس میں کہ یہودی کا اور منافق کا مطلب یہاں پہ ایک منافق مسلمان جو تھا اس کا معاملے میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ اب یہ کسی چیز میں تو انہوں نے کیا کیا، جو منافق مسلمان جو تھا اس نے کیا کیا، یہودی سے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں۔ منافق نے یہودی نے کیا کہا کہ ہم چلو تمہارے رسول کے پاس چلتے ہیں اس فیصلے کے لیے۔ تو اس نے کیا کہا، یہ منافق جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں ہم وہاں نہیں چلتے ہیں، بلکہ ہم کہاں چلتے ہیں، جو تمہارے سردار ہے کعب بن اشرف ان کے پاس چلتے ہیں، کہ یعنی کہ یہودیوں کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ وہ رشوت لے دے کر تو ہمارے حق میں بات کر لے، مگر یہودی یہ بات نہیں مانا۔ اس کو پتا تھا کہ اپنے سردار کیسے ہیں، کہ وہ پیسے لے دے کر جس کی طرف سے چاہیں گے اس طرف سے فیصلہ کر دیں گے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی جو تھا وہ لے جانا چاہتا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ یہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جائیں، اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ دیں گے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوتا جب ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی اور وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور موافقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب یہ لوگ یہ جو مسلمان منافق تھا اور جو یہودی تھا، جب یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خلاف گواہی دے دی، فیصلہ دے دیا، تو انہوں نے کیا کیا، اس نے کیا کیا کہ اب اس کو ابھی بھی وہ فیصلہ منظور نہیں تھا، تو اب انہوں نے کیا کیا، سیدنا عمر کے پاس گئے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو سیدنا عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو جب وہ عمر کے پاس گئے، یہودی نے اپنے بیان دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یہ مقدمہ تمہارے نبی کے پاس لے گئے تھے، تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر اندر گئے، تلوار نکال لائے اور آتے ہی اس منافق کا سر قلم کر دیا۔
یعنی کہ انہوں نے یہ بات بالکل نہیں مانی کہ جب نبی نے فیصلہ دے دیا تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یہ ان کو بہت بری لگی بات کہ جب نبی نے فیصلہ دے دیا تو انہوں نے آئے اور مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ تو اس کے بعد منافق کے قتل کے بعد ان کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قصاص کا مقدمہ کر دیا کہ اب یہ تو ہمارا تو ایسا مقصد نہیں تھا، اللہ کی قسمیں کھانے لگے کہ یعنی کہ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اب قصاص ہمیں چاہیے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور نصیحت کیجئے، ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے، اور انہیں بتائیے کہ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اور جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تو اس وقت وہ آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی کہ اگر اس میں سے بھی ان کی بات بتائی جا رہی کہ اگر یہ لوگ ایسے ہوتے کہ ان کو اگر اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا اور وہ فوراً اپنا توبہ و استغفار کر لیتے اور نبی کو کہتے، نبی سے معافی مانگ لیتے اور نبی ان کے بارے میں اللہ سے معافی طلب کرتا ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف کر دیتا۔ لیکن اے محمد تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات آپ کے حکم فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر نہ جھکا دیں۔ یعنی کہ مومن کب تک نہیں ہو سکتے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے اس کو ماننے والے ہوں۔ اگر ہم ان پر واجب کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرتا۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، یہ تو دیکھیے کہ ویسے تو عام حالات میں خودکشی حرام ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتے تو یہ کرنا ہی پڑتا۔ اور وہاں پر بھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا یہودیوں کو کہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ان کو کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو انہوں نے قتل کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر اگر ہم ایسا کر دیتے کہ وہ قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائے تو سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اگر وہ وہی کچھ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر اور ثابت قدمی کا موجب بن جاتی، اور اس میں ہم نے اپنے یہاں سے ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہم ان کو دیتے اور انہیں سیدھی راہ پر بھی چلائے رکھتے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ، اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے ہی اچھے ہیں۔ یا سبحان اللہ، یعنی کہ دیکھیے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، صرف دو چیزیں کرنا ہے ہم کو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کیا انعام دے رہا ہے کہ صدیقین، انبیاء، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ، یہ رفیق مطلب ان کے دوستی ہمیں نصیب ہوگی، مرنے کے بعد ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ اٹھانا، اللہ ان کی جنتوں میں ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمانا۔ اور یہ رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ دیکھیے کہ دنیا میں انسان دوستیوں کو، اپنے دوستوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ کے دوست انبیاء ہوں، آپ اب جنتوں میں اگر آپ جائیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں اگر ڈالے تو سوچئے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں پر، موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، سارے انبیاء کے ساتھ آپ، حضرت عمر ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، بی بی عائشہ ہے، بی بی خدیجہ ہے، ایسے ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہم جنتوں میں رہ رہے ہیں، کیا ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی ہماری۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمارے اندر ایسے کردار ہمارے پیدا کر دے، اللہ ہمیں یطیع اللہ والرسول بنا دے، اللہ اطاعت کرنے والا بنا دے، اور ایسے کام ہم سے کروا کہ ہم ایسی جنتوں تک پہنچ جائے۔ اللہ یہ لوگ ہمارے رفیق ہوں، اللہ یہ لوگ ہمارے دوست ہوں۔ ہمیں خواہش تو کرنی چاہیے نا دنیا میں کہ اللہ ہم ان کی جنتوں میں ان کو اپنا رفیق بنانا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ ہم جنتوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش تو ہو، ہماری تڑپ تو ہو، ہماری دعا تو ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا بھی۔ ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں یہ تو ہمیں کیوں دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو ہماری خواہش بھی ہونی چاہیے، ہماری محنتیں بھی ہونی چاہیے، ہماری تڑپ بھی ہونی چاہیے، ہماری جد و جہد بھی ہونی چاہیے۔
کہ اللہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہم ایسی جنتوں میں ہیں جو ہمارے آس پاس انبیاء گھوم رہے ہیں، صحابہ گھوم رہے ہیں، امہات المومنین ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ہم چائے پی رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم شربتیں پی رہے ہیں، ان کے ساتھ جنتوں میں باغات میں ہم گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ کیا ہی خوش قسمتی کی بات ہے، کیا ہی رفیق، کیا ہی اچھے ساتھی ہوں گے وہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے رفیق بنا دے، ان کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ ایسا فضل اللہ ہی کی طرف سے ہوگا بے شک، اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ہی کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل کرے۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو، پھر چاہے وہ الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا سب اکٹھے مل کر نکلو۔ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتا ہے مجھ پر تو اللہ نے بہت احسان کیا کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہو جائے تو یوں بات کرتا ہے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ تھا ہی نہیں، اور کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا۔ یعنی کہ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ اس آیت میں دو اس آیت میں اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان میدان احد میں شکست سے دوچار ہوئے، یعنی کہ ان کو شکست ملی، کامیابی۔ اب یہاں پر تو یہ لوگ جو گھر بیٹھ گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کیا کہا، سوچا کہ چلو اچھا ہوا کہ ہم ان کے ساتھ گئی نہیں، ہمیں بھی شکست ملتی نا، ہمیں بھی ہمارے بھی خون بہتے، ہمارے بھی لوگ مرتے، تو یہ تو اچھا ہی ہوا کہ ہم ان کے ساتھ گئی نہیں، تو ہم کو کوئی مصیبت ہی نہیں پیش آئی۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر بہت احسان کیا، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ تھا ہی نہیں، کیونکہ کوئی نہیں کہتا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوتا۔ یعنی کہ مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت ملتا، خوشی نصیب ہوتی، یعنی کہ فتح کی خوشی، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ اور جب ان کو شکست حاصل ہوتی ہے تو کہتے کہ اچھا ہی ہوا جب ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، ہم دیکھو کتنے ہوشیار ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، یہ تو بیوقوف تھے جو چلے گئے، انہوں نے اپنی جانوں کو اور مالوں کو ختم کر دیا، ان کا یہ کہنا ہوتا تھا۔ لہٰذا جن لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، چاہے وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، دونوں ہی صورتوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ کہ دیکھیے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے دونوں ہی صورتوں میں اس کا اجر ہے، کہ اگر وہ وہاں پر شہید ہو گیا تو بھی اس کو شہادت کا درجہ، اور وہ اگر واپس آ گیا تو وہ بھی اس کو دونوں مطلب اس کو بھی کامیابی مل گئی نا، تو وہ دونوں طریقوں سے اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس آیت میں جہاد کے لیے انسانوں کو اکسایا جا رہا ہے، جہاد کی اہمیت اور ترغیب دی جا رہی ہے، اہمیت اور فائدے بتائے جا رہے ہیں ان لوگوں کو۔ اور جلد ہی اب یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کے لیے بات جہاد کی ہے، لیکن اب ہم یہاں پر یہ آرام سے نہ بیٹھے رہ جائیں کہ اچھا چلو ہماری بات تو نہیں ہو رہی، اب ہمیں تو تھوڑی جہاد پہ جانا ہے، ہمیں تھوڑی جنگ پہ جانا ہے، بلکہ ہمارا جہاد کیا ہے؟ ہمارا جہاد آج کل دنیا سے، جہاد گھر والوں سے، گھر میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا جہاد ہے، ہم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں وہ بھی جہاد ہے، اللہ کی راہ میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر وہ بھی ہمارا جہاد ہے، ہم گھر کے کام کاج، ایک عورت اگر گھر کے کام کاج کر رہی ہے اسے بھی جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ کوئی قرآن سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ نے ارادہ کر لیا ہے، تو آپ کو جب تک جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ نہ ہم کہیں دھوپ میں گئے، نہ ہم نے کوئی تلواریں اٹھائی، نہ ہم نے کوئی زخم پائے، نہ ہم نے کوئی محنتیں کی، لیکن ہم کو جہاد کا ثواب اللہ گھر بیٹھے دے رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے بھی جہاد کا ثواب ہے۔ کوئی اگر اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، کوئی نیکی کے کاموں کے لیے جا رہا ہے، تو وہ بھی جہاد کا ثواب پا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم کو نیک لوگوں میں شامل کر لے، جہاد کرنے والوں میں شامل کر لیں۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، آیت نمبر 75، کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے نہیں کرتے، جبکہ کئی کمزور مرد، عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو یہ فریاد کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا فرما دے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے تھے مکہ میں جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، مطلب کمزور تھے، مکے میں بعض ایسے قبائل بھی موجود تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کرنے پر قادر نہیں تھے، قدرت نہیں رکھتے تھے، کافروں کے ظلم اور تشدد برداشت کرنے پر مجبور تھے،
تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان ظالموں سے کوئی رہائی کی صورت ہمارے لیے پیدا فرما دے، کوئی حامی اور مددگار ہمارے لیے بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، تو یہ ان کے لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا فرما دے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں، سو ان شیطانوں کے دوستوں سے خوب جنگ کیا کرو۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ شیطانوں کے دشمن کون ہیں؟ جو لوگ ایسے ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان سے جنگ کرو اور ان کو وہاں سے چھڑا کر لے کر آؤ جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ایسی جگہوں پر۔ تو یہاں پر یقیناً اللہ شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو، کفو ایدیکم؟ یہاں پر دیکھیے کہ ابھی ان کو کیا کہا گیا تھا، جب مکے کی زندگی، ابھی مکے میں جو جہاد پر پابندی لگائی گئی تھی، جب تک وہ لوگ مکے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، اتنی ان کے اوپر پریشانی آ رہی تھی، اتنی ان کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کیا کہا گیا تھا؟ وہ لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان سے جنگ کریں، لیکن ان کو کیا کہا گیا تھا؟ کفو ایدیکم، کہ تم اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ کفو کف سے ہے، کف آستین کا کف ہوتا ہے نا، اس طریقے سے۔ تو یہاں پر ان کو کہا گیا 13 سال تک کہ ان کو مکے کی زندگی میں ان کو جنگ کے اوپر پابندی رکھی گئی، اور جب پھر وہ مدینہ میں آئے، پھر ان کی ایک جماعت بن گئی، جب ان کو پھر جہاد کا اور جنگ کا پھر اجازت دی گئی۔ تو یہاں پر ان کو کہا گیا کہ اب یہ ان کو ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو، ابھی صرف کیا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ جو لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا ان سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ پہلے تو کیا کرتے تھے کہ اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ ہم پر جنگ فرض کر دے، ہم ان سے ضرور لڑیں گے، لیکن بعد میں جب اللہ نے جنگ فرض کر دی تو اس میں منافق اور مومن چھانٹ کر سامنے آ گئے، کہ جو منافق تھے، جن کے دلوں میں منافقت تھی، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، اب ہم نہیں جنگ کر سکتے۔ تو وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے تھے جیسے ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کیوں ہمارے اوپر جنگ فرض کر دی گئی اور ہمیں کچھ عرصے تک مہلت کیوں نہیں دی گئی؟ آپ ان سے کہیے دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے، اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ یعنی کہ تھوڑے دن کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ہے، بعد میں تو آخرت میں ہمارے پاس لمبی انکاؤنٹیبل لائف ہے، اس کے لیے ہمیں زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم زیادہ اپنی آرام کی اور کی فکر کرتے ہیں۔ اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ یہاں دیکھیے کہ چاہے تم کہیں بھی ہو، کتنے بڑے مضبوط قلعوں میں تم ہو، چاہے تم کہیں بھی چھپ کر بیٹھ جاؤ، موت تمہیں آ لے گی۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پہنچا، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم کو یہ ساری پریشانیاں پہنچ رہی ہیں۔ آپ ان سے کہیے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے؟ اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کوئی مصیبت آئے تو تیرے اعمال کی بدولت ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی بتا دیا گیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، یعنی کہ انسان کے اوپر جو بھی پریشانی آ رہی ہے وہ اس کے اپنے نفسوں کی وجہ سے، اپنے آپ کی وجہ سے۔ ہم نے جو کام کیے ہیں، ہم نے جو برے کام کیے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے آگے آ کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہم سے نیک کام کروائے، اللہ ہم سے ایسے برے کاموں سے ہمیں بچائے۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ ارے اچھا فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا، یہ بیماری آئی تو یہ اس وجہ سے آئی، یہ بیماری ہے، یہ کھانے سے یہ ہو گیا، وہ پینے سے وہ ہو گیا، وہ شہر میں جانے سے یہ ہو گیا، بلکہ یہ انسان کے اپنے نفسوں کی وجہ سے۔ انسان جو کرتا ہے اس کے آگے وہ آتا ہے، کوئی بھی شکل میں آ سکتی ہے آزمائش، کوئی بھی شکل میں آ سکتی ہے انسان کے اوپر، لیکن انسان یہ سوچ لے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، تو انسان پہلے اپنے گناہوں پر نظر ڈالے اور فوراً توبہ و استغفار کرے کہ اللہ فلاں وقت میں نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ فلاں وقت میں نے ان کے ساتھ ایسے کیا تھا، اللہ فلاں وقت ایسے ہوا تھا، میں نے یہ غلط کام کیا، یہ میں نے ایسے گناہ کے کام میں نے کیے تھے، اور فوراً آپ دیکھیں گے توبہ استغفار کریں گے تو آپ کی وہ آزمائش ختم ہو جائے گی، وہ جو بھی تکلیف آپ کے اوپر آئی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جنرلی انسان اپنے گناہوں کو یاد ہی نہیں کرتا، انسان سوچتا ہے کہ میں بڑی نیک چیز ہوں، میں سے کوئی گناہ ہوتے ہی نہیں، کیونکہ شیطان اس کو چھپا دیتا ہے نا، شیطان اس کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی گناہ بھی ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کوئی تکلیف تمہارے اوپر آ رہی ہے
تمہارے اپنے عمل کی بدولت ہے، اور ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اور اس نے اللہ کی اطاعت کی اور کوئی منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن جب آپ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اب یہ بھی یہودیوں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ایسے کرتے تھے، اور وہ جو مشورہ کرتے ہیں اللہ انہیں لکھتا ہے، لہٰذا ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا انہم توکل علی اللہ اور کفا باللہ وکیلا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن۔ یہاں پر دیکھیے کہ ہر انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرے، کیا ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں؟ اب تک ہم نے کتنا غور و فکر کیا؟ کتنے سال سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ہم 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، ہم 40 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہم نے غور و فکر کیا؟ کیا ہم نے اس سے باتیں اخذ کی؟ کیا ہم نے سیکھا؟ کیا ہم نے اپنی زندگیوں سے بری چیزیں نکالی قرآن پڑھ پڑھ کے؟ کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا؟ دیکھیے کہ سوال اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ کیوں بنایا، یہ کیوں آیات اتاری، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرما رہا ہے، کیا ہم نہیں کر رہے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمارے لیے بنائے ہیں اور ہم اس کو پورا نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہے، سمعنا و صحیح نہ ہو جائے گا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہم جب قرآن پڑھنے لگے تو اس میں غور و فکر ضرور کریں، ایک ایک آیت کو اپنے اندر اتاریں، ایک ایک آیت کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ کہاں کہاں میں فٹ ہو رہی ہوں، کہاں میں، کہیں میں منافقوں میں تو نہیں فٹ ہو جا رہی، کہیں میں کافروں میں تو نہیں فٹ ہو جا رہی، کیا مجھے مومنوں میں فٹ ہونے کے لیے اور کیا کیا چاہیے، کیا کیا میرے اندر کمیاں باقی ہیں۔ یہ غور و فکر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تدبر۔ ہم ہر آیت کو سوچیں، غور و فکر کریں، ایک ایک آیت کے بارے میں اس کو ڈیٹیل سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اوپر اس کو لگائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں، کیا ہم غلط کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کیا ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ ہے غور و فکر، یہ ہے تدبر۔ اور جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں۔ اگر وہ اسے رسول یا اپنے ذمے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے تھے، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سوائے چند لوگوں کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ سو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر بھی کہ ہم شیطان کے پیچھے نہیں لگ گئے، ہم اللہ کی محفلوں میں آ کے بیٹھ گئے۔ یہ کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل ہی تو ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہم پر نہ ہوتی تو ہم بھی شیطان کے پیچھے چلے جاتے، ہم بھی کہیں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے۔ سو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے، اور آپ پر صرف آپ کی ہی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے۔ ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دے، اور اللہ کا زور بڑا زبردست ہے اور وہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اسے حصہ ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں سے بھی وہ حصہ پائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے نصف ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں۔ جن کو بھی ڈیٹیل تفسیر سننا ہے انشاءاللہ وہ یوٹیوب سے اس پارے کی تفسیر سن لیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔